बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत में हलचल थी, अब ऐसा लग रहा है कि अब शायद इस दर्जा हरारत में कमी आई है। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हो रहे हैं और इन इजलासों से पहले मुस्लिम लीग नून मिली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ और उसके बाद राब्ता किया गया जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के साथ। इससे पहले हमने देखा कि आज दिन में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के दीगर रहनुमाओं के साथ, लेकिन जो नुक्ता था सेनेट में अपोजिशन का जो मामला था वो जूं का तूं है और वहां पर भी ये इतलात आई और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस बात की तस्दीक की कि सेनेट में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला है उस हवाले से मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी सऊदी अरब का दौरा करके आए, लेकिन इन तमाम मामलात के यानी पाकिस्तान के अंदरूनी जो सियासी मामलात हैं ये जो सिलसिला है ये तो जारी था, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भारत गईं। भारत में बैठ कर उन्होंने बयान दिया कि इस्लामाबाद से हरगिज़ ये तवक्को नहीं की जाएगी कि वो दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करे और इसके साथ साथ फिर कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का जो बिल है वो भी पेश किया जा रहा था और अब से कुछ देर पहले इत्तला आई है कि जो खारजा उमूर की कमेटी है कांग्रेस की उसने रिपब्लिकन्स के इस बिल को मुस्तरद कर दिया है, यानी कि अमरीकी इमदाद जो पाकिस्तान के लिए आ रही थी और जिसको रोकने के हवाले से ये इक़दाम उठाया जा रहा था वो रोक दिया गया है। इसका असर क्या होगा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से और ये जो इंतहाई अहम खबर अब आई है कि इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल हो सकता है, इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, अगर यहीं से हम शुरू करें कि ये जो ताज़ा तरीन खबर आई है कि इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया है, ये रिपब्लिकन्स क्यों इतना सख्त स्टैंस ले रहे हैं इस हवाले से कि बिल्कुल इमदाद की कटौती कर दी जाए? वहाँ कुछ नियोकॉन्स हैं, कुछ अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स हैं जिनका रवैया जो है वो बड़ा गैर लचकदार है। लेकिन आपने देखा कि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और हाउस में जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पे एक बाईपार्टिजन कंसेंसस दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है हमारे देरपा होने चाहिए, इंड्योरिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और हमें ये इस हलीफ की ज़रूरत है। अगर हमने अपना मकसद जो है अल-कायदा, जिस पर जो नई अब इनकी काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी जो प्रेसिडेंट ओबामा ने मुतारफ़ कराई है, उसको अब देखें तो उसका फोकस क्या है कि नेशनल जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो कौमी तरजीहात हैं, उनमें से एक सबसे अहम तरजीह जो है वो है डिसमेंटल करना, शिकस्त देना अल-कायदा को, उसके एफिलिएट्स को और उसके एडहरेंट्स को। ठीक, तो उसके लिए वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक हलीफ हमें दरकार है और पाकिस्तान की हमें ज़रूरत रहेगी। उतार चढ़ाव ताल्लुकात पे रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके बहुत से थिंक टैंक्स का भी ख्याल ये था कि पाकिस्तान की एड काटने से या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट से हाथ खींचने से अमेरिका को फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें शाह साहब इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का लेवल है वो क्या है, क्योंकि हमें जो खबरें आ रही हैं, जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि इस वक्त जो ताल्लुकात की नोहियत है वो मुसलसल कशीदा है और हमने देखा कि रेमन डेविस का जो मामला हुआ उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी जारहाना किस्म की एक हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, अमेरिका ने एतराफ़ किया है और पाकिस्तान भी किसी हद तक एतराफ़ कर रहा है, दफ्तर ख़ारजा ने भी एतराफ़ किया है कि हमारे ताल्लुकात में एक सर्दमोहरी आई है, एक तनाव, एक कशीदगी, एक रूठापन जो है वो दिखाई दे रहा है। कभी हम उनसे रूठ रहे हैं, कभी वो हमसे रूठ रहे हैं, वजूहात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो शायद हमें और हमारी तरजीहात को और हमारी कंसर्न्स को वो अहमियत नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए। वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और जो हमारी तरजीहात हैं उस पर पाकिस्तान तवज्जो नहीं दे रहा,
تو یہ ایک ٹرسٹ کا ایک گیپ ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے جس سے آپ کا ایبٹ آباد کا واقعہ اس کی ایک کڑی ہے، جس سے تعلقات پہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ کوشش کی گئی، دونوں اطراف کوشش کی گئی کہ تعلقات کو مینج کیا جائے، ان کو بہتری کی طرف لایا جائے، لیکن ابھی کچھ کام درکار ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں اگر ہم اب جو ہلری کلنٹن کے بھارت کے دورے کی طرف آئیں، بھارت میں بیٹھ کے ان کا یہ بیان کہ اسلام آباد دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں نہ دے، یہ کس جانب اشارہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم تو 35,000 شہریوں کی قربانی دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، 5,000 ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، $70 ارب کی معیشت کا نقصان کر چکے ہیں۔ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے اور خاص کر بھارت میں جا کے اس طرح کا بیان دینا، آپ کے خیال میں کہیں جو ایک سفارتی آداب ہوتے ہیں اس کے آپ اس کو منافی نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بیان کو اس کی آپ اسپرٹ کو اگر سمجھنا چاہیں تو پھر آپ ذرا لوٹیں ان کی نئی حکمت عملی جو انہوں نے نئی اسٹریٹجی اناؤنس کی ہے، اس تناظر میں دیکھیں نا۔ اگر ہلری کلنٹن بیان دے رہی ہیں تو کیوں دے رہی ہیں؟ ہوا میں تو نہیں دے رہی، انہوں نے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ اس حکمت عملی میں انہوں نے اپنے گولز 8 گولز کہیں کہ ہمارے یہ 8 گولز ہیں اپنی نئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک گول جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیف ہیونز کا خاتمہ۔ ٹھیک ہے، جب سیف ہیونز کی بات ہوتی ہے تو صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان میں اگر ہیں تو ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور افغانستان میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ جیسے ان کی افواج کا وہاں سے انخلا ہو تو القاعدہ یا ان کے ایفیلیٹس جو ہیں وہ دوبارہ وہاں اپنا گھر کریں اور اپنا نیٹ ورک وہاں وہ اپنا ری پینیٹریٹ کریں اور وہاں داخل ہو جائیں۔ وہ نہیں چاہتے، اور وہاں کوئی سیف ہیون بن جائے۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو صرف افغانستان اور پاکستان تک محدود نہیں کر رہے، اس اسٹریٹجی میں انہوں نے اور خطوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے عرب پیننسولا کا ذکر کیا ہے، انہوں نے افریقہ کا، نارتھ افریقہ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ذکر کیا ہے کہ جہاں جہاں سے ان کو خدشات، خطرات، مڈل ایسٹ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے مغرب کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے یہاں سے القاعدہ یا اس کے ایفیلیٹس جو ہیں وہ امریکن ہوم لینڈ کو نشانہ کر سکیں یا امریکن انٹرسٹ کو اور وہ نشانہ بنا سکیں یا ریجنل انسٹیبلٹی کا باعث بن سکیں۔ تو صرف ہمیں اس کو نیرو نہیں لینا چاہیے، براڈر پرسپیکٹو دیکھنا چاہیے، اور وہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ یہ جو پاکستان کی جو امداد ہے وہ بھی ہلری کلنٹن صاحبہ کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے ساتھ مشروط کی گئی ہے۔ آپ نے بڑی ورکنگ کی ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کے ساتھ، آپ کس طرح سے آپ نے پایا ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہلری کلنٹن پاکستان کے لیے ایک ان کی سوچ مثبت ہے، وہ سمجھتی ہیں پاکستان کی مشکلات کو بھی سمجھتی ہیں، پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایڈمنسٹریشن جانتی ہے، وہ اتنے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ ان کو اندازہ نہ ہو کہ سب سے بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے، مالی، جانی، اور اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جتنے اتنی بڑی قربانی دی ہو۔ لیکن وہاں بھی ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے اخبارات ہیں، ان کے بہت سے، اور ان کی کانگریس ہے، اس میں قسم قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ اس قسم کا جو ہمیں سمجھنا ہے پاکستان میں، وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کا جو فیڈرلزم ہے ایک فیڈرل سٹرکچر ہے، اور اس کی جو فیڈرلزم کی کمپلیکسٹیز ہے نا، وہ شاید پاکستانی پوری طرح اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم کئی دفعہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں امریکہ کی کوئی اگر پاکستان پر کوئی ایسا وار کرتے ہیں تو ہمیں ان کے سامنے لیٹنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو پاکستان کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کا بالکل قائل ہوں، اینڈ پاکستان پہلی ترجیح ہے، باقی تعلقات بعد کی بات ہے۔ لیکن ہمیں ڈسپیشنٹلی
काम कंपोज्ड तरीके से चीजों को देखना होगा और समझना होगा। जज्बात अपनी जगह, ठीक है, हकायक अपनी जगह। ठीक है, जज्बात अपनी जगह और हकायक अपनी जगह। साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस मरहले पे हमारे साथ पहले से मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी, और गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है अभी पेशावर से जमात इस्लामी के साबिक अमीर जनाब काजी हुसैन अहमद ने। काजी हुसैन अहमद साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाज़िश है आपकी। काजी साहब, आपने एक सेंटर बनाया है, ये मैं पहले आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं कि उसमें आपने पाकिस्तान के बड़े अहम सियासी लोगों को वहां पे दावत दी है। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहां जा चुके हैं, राजा ज़फ़रुल हक साहब, जावेद हाशमी साहब भी आ चुके हैं। ये क्या आपने बनाया है, इसके मकासद क्या हैं सेंटर फॉर डायलॉग? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जी जो हमारे दरमियान एक तासुबात की दीवारें खींची गई हैं, मुख्तलिफ मसलकों के दरमियान भी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान भी, उसकी वजह से एक ऐसा इदारा मफकूद था और उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जहाँ पे सब लोग मिलकर बैठें और जो हमारे मुश्तरकात हैं उनके ऊपर बातचीत करें। और बहुत अच्छी एक शरीक महफल डॉक्टर एजाज गिलानी ने बहुत अच्छी बात की कि हम अमेरिकन एम्बेसी में और ब्रिटिश हाई कमीशन में तो इकट्ठे हो जाते हैं सब लोग, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे हम सब लोग अपनी अपनी सियासी जहतों और सियासी मसलकों और मजहबी मसलकों से बिल्कुल हट कर आपस में खुली फ़िज़ा में बात कर सकें, और कौमी ज़रूरत थी ये। तो इसीलिए हमने इस मुनासिब समझा कि एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें हम मुल्क के तमाम लोगों को बुला सकें और तमाम दानिश्वरों और अहले दानिश और उनकी दानिश से एक कौमी सोच पैदा करने में उसके लिए उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। इसके लिए हमने ये मरकज़ बनाया है। अभी इसका आगाज़ है, लेकिन हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये फैलेगा और मुल्क के ख़ास तमाम शोबे में और ख़ास तौर से तालीमी शोबे में हम इससे बहुत अच्छी सिफारिशात लेंगे, और एक कौम को एक कौम बनाने के लिए और पूरी कौमी सोच पैदा करने के लिए और मुश्तरकात पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम इस मरकज़ को इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर सकेंगे। काजी साहब, पाकिस्तान को जाहिर है कि सियासी तौर पे तो अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, अवाम के जो मसाइल हैं वो तो जूं के तूं हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त खारजी सतह पर, बैरूनी सतह पर भी पाकिस्तान को बड़े अहम चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला है, उसके साथ साथ जाहिर है कि पाकिस्तान की अपनी सालमियत का भी बड़ा अहम सवाल है। हमें उस सालमियत को भी हर सूरत में कायम व दायम रखना है। हम देख रहे हैं कि आए दिन अफगानिस्तान से भी दरअंदाजी हो रही है, दूसरी तरफ जो ड्रोन हमले हैं उनका सिलसिला भी जारी है। अब अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है, यानी इस खित्ते में अमेरिका तो जाहिर है कि एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहा है, पाकिस्तान को क्या चाहिए होगा, क्या क्या करना होगा? वही हमने मरकज़ इसलिए बनाया है कि हम इसमें अहले दानिश को दावत दें जो पाकिस्तान अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात हैं उसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे हासिल करें, और मुस्तक़बिल के बारे में एक पेशबीनी कि मुस्तक़बिल का नक्शा क्या है और उसमें हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, और मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं उसका कैसे सामना कर सकते हैं, किस अंदाज में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर एक तो है ना जी अपनी पार्टी की पॉलिसी, वो भी शायद कोई बहुत अच्छी पॉलिसियाँ लोगों के पास अपने अलग अलग नहीं हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसियों के अलावा एक कौमी पॉलिसी है, कौमी सोच की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो खारिजा उमूर हैं उसमें तो हमें जो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये कोशिश की है कि तमाम अहले दानिश को और तमाम पढ़े लिखे लोगों को, और जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से इस्लामाबाद में तो बहुत बड़ी तादाद है रिटायर्ड तमाम साबिक़ सफ़ीरों की और साबिक़ सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स की, जो कि इस इंतज़ार में है कि कोई उनको बुलाए और कोई उनसे दावत ले। बैरूनी जो
سفارت خانے ہیں وہ تو بلاتے ہیں اور وہ تو ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ایسے ادارہ کوئی نہیں تھا جو ان لوگوں کو بلائے اور ان لوگوں کے علم اور ان کے دانش اور ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کر کے مستقبل کے لیے کوئی نقشہ گری کریں. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے، اور یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں تو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور خاص طور سے جو امریکی یہاں پہ مداخلت ہے، افغانستان سے نکل بھی جائیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ شریک محفل ابھی 18 تاریخ کو ہم نے لوگوں کو بلایا تھا، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے، جو شرکائے محفل تھے، انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا کہ وہاں سے نکلیں گی بھی تو 3-4 وہ وہاں پہ بیسز باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر 3-4 اگر اتنی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں اور وہ وہاں پہ نکلنے پر مجبور ہیں تو 3-4 بیسز میں کیسے وہ محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوگا، خود پاکستان کے بارے میں بھی کیا رویہ ہوگا، پاکستان کے اندر بھی مداخلت کر سکتے ہیں. ہماری نیوکلیئر ٹھیک ہے، بڑا ایسٹس ہیں اہم جو نقطہ ابھی تک اٹھایا ہے ان کو. قاضی صاحب، آپ نے یہ بڑا جی اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں شاہ محمود صاحب کی طرف آؤں گا. شاہ صاحب، امریکہ اگر وہاں سے نکلتا بھی ہے تو وہ کچھ بیسز وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے. اس کا نشانہ پاکستان تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے تو تحفظات ہیں کچھ معاملات کے حوالے سے، کچھ افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان جو انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے. دیکھیے، ہماری کنسرنز تو ہیں. ہماری کنسرنز اس لیے ہیں کہ افغانستان ہمارا پڑوسی برادر ملک ہے. ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. افغانستان کی جتنی تجارت ہے وہ بذریعہ پاکستان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کراچی، تورخم اس ذریعے سے جا رہی ہے. افغانستان ایک وار ٹون کنٹری ہے. سال ہا سال سے، کئی دہائیوں سے وہاں جنگ چل رہی ہے. ایک برباد ہوا ہوا ہے ملک. اس کی تعمیر نو ہونی ہے. اگر ہونی ہے تو میٹیریل، مین پاور پاکستان سے جانی ہے. تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ گہرے روابط، تعلقات، ہماری روایات، ہمارا ایک دین، ہمارا کلچر ملتا جلتا، ہماری کامن ٹرائبز ہیں. تو اب ایک امریکہ نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے کہ ان کا انخلا شروع ہوگا، اور 2014 تک وہ اپنی بہت بڑی ایک فورس کو وہاں سے نکال لیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ افغانستان میں ان کی پریزنس ختم نہیں ہوگی، اور وہ کمپلیٹلی اس خطے سے یا افغانستان سے ڈس انگیج نہیں کریں گے. اب جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد حالات کیا ہوں گے. پاکستان کے مفادات ہیں. پاکستان امن چاہتا ہے. پاکستان علاقے میں استحکام چاہتا ہے. اور پاکستان کو یہ بھی خدشات ہیں کہ کچھ ہمارے پڑوسی ملک ایسے ہیں کہ ان کی ایک اپنی حکمت عملی ہے. انہوں نے افغانستان میں اربوں کی انویسٹمنٹ کی ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جنہوں نے $2 ارب کی وہاں انویسٹمنٹ کی ہے. ڈیولپمنٹ میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے. تو کچھ انٹرسٹ تو ان کا بھی ہوگا. اور ہمیں بھی خدشات ہیں کہ ایک انسرکلمنٹ کا ہمیں ایک خدشہ ہے. ان کا رول کیا ہوگا، ان کا فٹ پرنٹ کیا ہوگا، ان کی پریزنس کیا ہوگی. تو یہ پاکستان کی جینون کنسرنز ہیں جس کے بارے میں پاکستان امریکہ کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا ہے. اور ہمیں زیادہ وہ اپنا جو ہے لا عمل جو ہے بڑا واضح طور پر ابھی بتا نہیں پا رہے. اور اس سے پاکستان میں ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے کہ کل ہوگا کیا. کیونکہ اگر وہ چلے جاتے ہیں، ہم نے تو ساتھ رہنا ہے. ہم تو ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتے. اور اگر کوئی نیگیٹو فال آؤٹ آتا ہے تو پاکستان پر اس کا نیگیٹو فال آؤٹ آ سکتا ہے. اسی نقطے کو ہم ایلیبوریٹ کرتے ہیں شاہ صاحب، لیکن ایک بار پھر بریک کا وقت ہو گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی. شاہ صاحب، آپ نے ایک بڑا نقطہ امپورٹنٹ اٹھایا تھا بریک سے پہلے کہ شاید ہم اپنا نقطہ نظر واضح انداز سے بتا نہیں پا رہے امریکہ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم بتا پا رہے؟ دیکھیے، ایک تو کچھ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہمارے جو انگیجمنٹس ہونی تھیں وہ ہو نہیں پائیں. مثال کے طور پر ہم نے ٹرائی لیٹرل میٹنگ کرنی تھی، جی وہ نہیں ہو پائی.
مثال کے طور پر میں نے میونخ جانا تھا سیکورٹی کانفرنس میں نہیں جا پایا. اس کے بعد ہمارا جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے وہ پوسٹ پون ہوتا چلا گیا اور ہم انگیج نہیں کر پائے. پھر ہمارے ہاں ان کے آفیشلز آئے تو ہمارے وزیر خارجہ نہ تھے. اب ہنا وزیر خارجہ کو انہوں نے قلمدان سنبھالا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب وہ تعلقات میں وہ نارملائزیشن آئے گی اور انگیجمنٹ بڑھے گی. دیکھیں نا, آپ مل بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر سمجھائیں گے نا. جب آپ کا بیٹھنا ہی نہیں ہے, آپ کی نشست ہی نہیں ہو پا رہی, تو آپ کا نقطہ نظر کون سنے گا یا کون سمجھے گا؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر سمجھائیں. اور پھر ڈیموکریسیز میں جو اہمیت الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ملتی ہے وہ آفیشلز کی وہ اہمیت نہیں ہوتی. چاہے ہمارے بڑے قابل آفیشل ہیں, بڑے اچھے آفیشل ہیں, دفتر خارجہ میں بڑے لائق لوگ موجود ہیں, لیکن ایک جو اگر ہلری کلنٹن ہے تو ان کے ساتھ انگیج فارن منسٹر ہی کرے گا, فارن سیکرٹری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اپنا نیریٹو جو ہے وہ ہمیں بیان کرنا چاہیے. اب اس میں ہمارے اندر جتنی یکسوئی ہوگی, ہمارے اندر جتنی قومی یکجہتی ہوگی, ہمارے اداروں کے اندر اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے اندر جتنی یکسانی ہوگی, اتنی ہماری بات کو اہمیت دی جائے گی. اور اگر انہوں نے دیکھا کہ یہاں مختلف سینٹرز آف پاور ہیں اور مختلف سینٹرز آف پاور سے مختلف گفتگو آ رہی ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. جیسے کہ قاضی صاحب نے درست فرمایا, آپ فرما رہے تھے کہ فارن پالیسی کے معاملات ایسے ہیں جس پہ کہ ہمیں پارٹیزن انٹرسٹ سے ابو ہونا پڑے گا, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دورست ہوتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر بڑے ٹھوس انداز میں سمجھا پائیں. اور ایک میں عرض کر دوں, معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو صحیح بات کریں اور مناسب بات کریں تو وہ سچ سننے سے کتراتے نہیں ہیں. ہمارا یہ جو رویہ ہے نا کہ ہم نے ان کو بہر صورت ان کو راضی رکھنا ہے, یہ رویہ میری رائے میں درست نہیں ہے. جہاں ان کی بات درست ہے ہمیں اپنانی چاہیے, ہمیں ماننی چاہیے. جہاں وہ ہم پر بے جا دباؤ ڈالتے ہیں ہمیں صاف انکار کر دینا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہمارے مفادات سے ٹکراؤ ہے. اگر آپ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے تو ہم کو چھوٹا ملک کی صحیح, ہمارے بھی مفادات ہیں, ہماری بھی ضروریات ہیں, ہمارا بھی کوئی وقار ہے, ہمارے بھی قوانین ہیں, ان کا احترام آپ کو بھی کرنا ہوگا. بالکل قاضی صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا شاہ صاحب نے کہ معذرت خواہانہ رویہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں حق بات کہنی چاہیے, جو بات صحیح ہے وہ ان تک پہنچانی چاہیے, تبھی برابری کی بنیاد پر بات ہو سکتی ہے امریکہ کے ساتھ. تو ہمیں اس پہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں وہ اس خطے میں ہندوستان, بھارت ہے. اور انہوں نے اس دفعہ تو لیڈی کلنٹن نے بہت واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ چین کے مقابلے میں ہم بھارت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا یعنی اس کا جو توازن برقرار رہے چین کے مقابلے میں بھارت. اور بھارت کو بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے ان کی کہ ان کو اپنی اقتصادی اور اکنامک پاور بڑھانے کے ساتھ ساتھ خارجہ امور میں بھی زیادہ دلچسپی لینی چاہیے اور پورے ریجن میں بھی ان کو زیادہ دلچسپی لینی چاہیے. اور انہوں نے بالکل واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ وہ بھارت کو اس پورے خطے میں مشرق میں اور مغرب دونوں طرف وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنر کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, ان تمام ممالک کو, ریجن کے ممالک, افغانستان کو ان کے زیر اثر لانا پسند کریں گے کہ یہ ان کے زیر اثر ہوں اور ان کے ساتھ ہوں چین کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے. تو کیا یہ پوزیشن, یہ حیثیت ہمیں قابل قبول ہے کہ ہم بھارت کے ایک توفیلی بن کر اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ درست رکھنے کے لیے ان کے توفیلی بن جائیں, خاص طور سے کشمیر کے معاملے میں بھی اور ہمارے نیوکلیئر پاور کے بارے میں بھی جو امریکہ کا رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اس طرح کے مفادات ہیں, ہم اسلامی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں. ہمارے مغرب میں ایک بہت بڑا بلاک ہے, مشرق میں بھی انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے اور بنگلہ دیش ہے.
ایک بہت بڑی آبادی ہے اور ہم اس کے بیچ میں کھڑے ہیں، بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایک اسلامی بلاک کے لیڈر کی حیثیت سے، اور خاص طور سے ہم ترکی ایران مل کر ایک بہت بڑی اقتصادی پاور بھی بن سکتے ہیں، اور سنٹرل ایشیا جو کہ ایک معدنیات کا اور تیل کا اور اس میں مستقبل ایک بہت بڑا سرچشمہ اور ذخیرہ ہے، اس پر امریکہ آ کے افغانستان سے اپنا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے اور ان تمام علاقوں پر، اس تمام وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری انٹرسٹ اور ہماری دلچسپیاں کہاں ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری اور امریکہ کی جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس میں بہت بڑا تضاد ہے اور تفاوت ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی دیرپا نوعیت کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کچھ مدت کے لیے، اور اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے جو اصل پارٹنرز ہیں ریجن کے لوگ ہیں یا چین ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا بہت قریبی تعلق ہونا چاہیے، جس طرح کوشش بھی ہو رہی ہے ہماری وزارت خارجہ اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے ان لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں ہیں بھی، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس میں یہی عرض کروں گا، اپنے شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں جو اس کے ہمارے خارجہ امور کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، تمام امور سے واقف ہیں، کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی اس طرح بنانی چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ کے لیے کہ دھوکہ نہ دیں، دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے، کہ ہم امریکہ کے واقعی دوست بن سکتے ہیں یا دوست ہیں، بھارت کے مقابلے میں وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے کم اہمیت دیں گے، اور بھارت کو اور چاہیں گے کہ ہم بھارت کے ایک توفیلی اور ان کے ایک وہ اس طرح کی ریاست بن جائیں کہ ہم ان کے زیر ٹھیک ہے قاضی صاحب، اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اب بھارت کو خطے میں بالادستی ہو، اور وہ نہ صرف چین کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے بلکہ پاکستان کے مقابلے میں بھی پاکستان پر بھی وہ اپنی بالادستی قائم کرے۔ یہی نقطہ ہم لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ شاہ صاحب، چین کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں یہ ہے، اور اس خطے میں بھارت کی جو بالادستی ہے اسی کو قائم کرنا اور پاکستان کو مستقل دباؤ میں رکھنا، جو قاضی صاحب نے نقطہ اٹھایا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی اپنی افادیت ہے، اہمیت ہے، بھارت کی اپنی ہے۔ بھارت کو اب جتنا بھی کھڑا کرنا چاہیں، آپ کو یہ محسوس کرنا ہوگا اور احساس کرنا ہوگا کہ آج چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگلی 2-3 دہائیوں میں یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی۔ ٹھیک، چین ایک گلوبل اکنامک پارک کے طور پر ایمرج کر رہا ہے، اور تو آپ جتنا بھی تقویت دینا چاہیں تو چین کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات، اور بھارت کو یہاں کا ایک قسم کا وہ جسے کہتے ہیں کہ چوکیدار بنانے کی کوشش، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوگا۔ مشکل اس لیے ہوگا کہ پاکستان کو چھوٹا ملک ہے، لیکن پاکستان بھارت کی جو ہے نا وہ تسلط تسلیم کرنے کے لیے مشکل ہوگا پاکستان کے لیے، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر مشکل ہوگا۔ پاکستان برابری کی سطح پر بات کرنا چاہے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے ہمیں کچھ ایسے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ امریکہ نے بھارت کو خاصی اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کہا کہ قاضی صاحب نے، محترم نے، کہ ایک ان کو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھارت بھی ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اور آج وہ G20 کا ممبر بن چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھارت نے کافی اہم سٹرائڈز لی ہیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایک سیولین نیوکلیئر ڈیل کیا ہے بھارت کے ساتھ۔ پاکستان بھی خواہش مند ہے
پاکستان کی بھی انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمیں وہ پذیرائی نہیں مل پائی، ہمارے مطالبے کے باوجود ہمیں وہ کامیابی ابھی نہیں مل پائی، لیکن بھارت کو ان کی انرجی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کی بھی انرجی کی ضروریات تو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک لوڈ شیڈنگ سے تباہ ہے، شیڈنگ کا شکار ہے، آپ کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، آپ کے شہری متاثر ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھارت کو وہ اہمیت دے رہے ہیں، لیکن بھارت کو ضرور اہمیت دیں۔ ان کے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں بھارت کے ساتھ، اور ہوتے ہیں ممالک کے۔ پاکستان کی اپنی نوعیت ہے، پاکستان کی اپنی افادیت ہے، بھارت بڑا صحیح لیکن پاکستان کی اپنی خصوصیات ہیں، پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 180 ملین کا ملک چھوٹا نہیں ہوتا، پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کا بھی ایک مسلم امہ میں اس کا ایک اپنا وجود ہے، اپنا وقار ہے، اور پاکستان بھی چند ایسے اسلامی ممالک میں ہے جہاں جمہوری قدریں ہیں، جمہوری ادارے موجود ہیں، ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے۔ تو پاکستان کو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگنور کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے چین کی اپنی اہمیت، جیسے میں نے کہا ہے، چین کہ امریکہ کے ساتھ کئی ایشوز پر نقطہ نظر مختلف ہے، بہت سے ایشوز پر ان کا اپنا سوچ کا انداز ہے، امریکہ کا اپنا سوچ کا انداز ہے، لیکن اس کے باوجود چین امریکہ کے ساتھ لا تعلق نہیں رہتا، انگیج کرتا ہے۔ ہمارے بھی امریکہ کے ساتھ بہت سے ایشوز پر ہو سکتا ہے ہمارا نقطہ نظر مختلف ہو، اس مختلف نقطہ نظر کے باوجود میری رائے میں ہمیں لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انگیجڈ رہنا چاہیے اور ہمیں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ باتیں مانی جائیں گی، کئی دفعہ نہیں مانی جائیں گی۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ قاضی صاحب، مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ سیاسی استحکام ملک کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے؟ جی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور کیا ہم اس سیاسی استحکام کی جانب جا رہے ہیں، یا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے نقطہ نظر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے؟ ویسے جی سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے اور خارجہ پالیسی کی صحیح جہت کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے ہم، اور ہم نے اپنی آزادی اور خود مختاری سے ہم دستبردار ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، انگیج ہونا بالکل صحیح ہے، لا تعلق ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اپنی خود مختاری سے دستبردار ہونا اور اپنی باغیں دوسروں کے ہاتھ میں دینا، وہ تو کسی آزاد ملک کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ اور اس وقت ہم ان کے ڈرون حملوں پر بالکل خاموش ہیں، جبکہ ایران نے ان کو ایک ڈرون طیارے کو گرایا ہے، ہم ان کے جاسوس طیارے کو گرایا ہے، جبکہ ہمارے اپنے شہریوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم بالکل چپ سادھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ہماری ایک یعنی مسلمان کو، جو کہ کشمیری مسلمان ہے اور جو کشمیری امریکن سوسائٹی کا سربراہ ہے اور کشمیر کے کاز کے لیے وہاں کام کر رہا تھا، غلام نبی فائی صاحب، ان کو گرفتار کیا ہے اس سے الزام میں کہ یہ عیسائی کا ایجنٹ ہے، کیونکہ اس کا تعلق تھا پاکستان کے ساتھ بھی اور کشمیریوں کے ساتھ بھی، اور وہاں وہ کشمیر کاز کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن ہم نے یہاں ان کو کھلی چھٹی دی ہے اور وہ ہمارے اپنے شہروں میں اور اپنے تمام گلی کوچوں میں دندناتے پھر رہے ہیں، پورا پشاور شہر ان سے بھرا ہوا ہے، سی آئی اے کے ایجنٹوں سے اور امریکن ایجنٹوں سے۔ وہ ہمارے ایک کشمیری مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ برابری کی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک دوستانہ طریقے سے جس کے ساتھ دوستی آپ رکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غلامانہ رویہ ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے خود کہا کہ ہم اپنی مصلحتوں کو اور اپنے مفادات کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ
ایک جو رویہ ہے اس وقت جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اپنی خود مختاری کو چھوڑ کے ان کی بالادستی کو قبول کرنے کی پالیسی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شاہ محمود صاحب، جب اپنے ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان کے مفاد کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ کئی جگہ پہ آپ کو روکا گیا اور آپ کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ میرا راستے سے ہٹنا چلیں اس سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک نیشنل کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اثرات دورست ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یکسوئی سے، یکجہتی سے بات کریں۔ دیکھیے، اور امریکہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سمجھانے کی ضرورت یہ ہے، دفتر خارجہ کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے، مثال کے طور پہ قاضی صاحب فرما رہے تھے غلام نبی فائی کی گرفتاری ہوئی، اب اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پورے خطے میں، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں جو ہیں جذبات جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے، مجروح ہوئے، اور سید علی گیلانی صاحب نے ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ اب ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا بیان آپ نے پڑھا۔ پاکستان میں جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ اور اس خطے میں جہاں وہ استحکام چاہتے ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں استحکام ہوگا اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری ہوگی، تو پاکستان جو ہے وہ اپنی مغربی سرحد پر زیادہ توجہ دے سکے گا اور زیادہ فوکس کر سکے گا ان آبجیکٹیوز، شیئرڈ آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے جو امریکہ چاہتا ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ تعلقات میں بہتری پیدا یقیناً نہیں کرتے، اور یہ سوچنے کی بات ہے اور ان کو سمجھانے کی بات ہے۔ اور ہمارے دفتر خارجہ کو، ہماری وزیر خارجہ کو، اب وہ گئی ہوئی ہیں غالباً وہ آسیان کے فورم پر انڈونیشیا تشریف لے گئی ہیں، انہیں اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے سیکریٹری کلنٹن سے تو انہیں یہ چاہیے کہ اس نقطے کو اٹھائیں کہ اس خطے پر، اس ریجن پر اور لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کیا امپیکٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ پاکستان، اور بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اس اہم گفتگو میں۔ جو اس گفتگو کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دونوں شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، بلکہ پاکستان جس طرح امریکہ اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے، تو اس طرح امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا بھی خیال رکھے، اور خارجہ پالیسی میں ہمیں تبدیلی لانا ہوگی، اہم تبدیلیاں لانا ہوں گی، اور پاکستان کے مفاد کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔